बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद की गिरफ्तारी के फैसले के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर किसने ब्रेक की है? कौन से 10 खौफनाक इल्जामात जनरल रिटायर फैज हमीद पर लगाए गए हैं? जनरल अमजद शोएब के फोन का जब फॉरेंसिक किया गया है तो साबिक DGISI के हवाले से क्या बरामद हुआ है? एक मरियम नवाज के चहेते हुकूमती यूट्यूबर ने फैज हमीद की बजाय पूरी नंबर 1 एजेंसी को किस तरह रौंद डाला है, इस हवाले से इंतहाई आम तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो सुनेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक तरफ हमने देखा है कि पिछले 10 महीने के अंदर PTI के हामी कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों या वो सहाफी हों, उनको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है और इल्जाम ये होता है कि ये अदलिया की तस्दीक कर रहे हैं या फौज के इदारे की तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है कि कोई ऐसा बंदा जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या फजल रहमान की जमात से हो और वो बेशक अदलिया को सरेआम गालियां निकाले, वो फौज के इदारे और आर्मी चीफ और DGISI के हवाले से जितने भी नाजेबा गुफ्तगू करे, वो एक्शन और गुस्सा यहां पर नजर नहीं आता। आप देखिए मरियम नवाज ने किस तरह जजेस को टारगेट किया, नवाज शरीफ ने किस तरह मुख्तलिफ जलसों के अंदर मुख्तलिफ जर्नैलों को टारगेट किया, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब जो है एक हुकूमती यूट्यूबर है, मरियम नवाज के बड़े चहेते हैं, काजी फायद ईसा की जो एहलिया हैं उनके हवाले से भी वो बड़े जो है वो करीबी समझे जाते हैं। उनका नाम है असद तूर। ये असद तूर नामी जो यूट्यूबर है, इन्होंने एक खबर दी है और ये खबर इंतहाई खौफनाक है। यानी ये जनरल फैज हमीद पर तो इल्जामात है ही, लेकिन उसके साथ जो इदारा है उस पर भी बड़े शदीद किस्म के इल्जामात लग गए। मैंने बहुत इसके ऊपर सोचा कि चूंकि ये बड़ा हसास मामला है और मुझे इस पर गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि अब उनकी वो वीडियो पब्लिक हो गई है तो इसलिए ये चीजें अब सामने रखनी बड़ी जरूरी होती है। अगर यही काम अगर एक PTI का कोई हामी बंदा जो समझते हैं कि PDM का गंद का टोकरा जो है ये अवाम नहीं उठा सकती, उनकी राय ये हो तो शायद क्यामत बपा हो जाती। लेकिन अब इन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं, पहले ये मैं आप जरा दिल थाम के सुनिएगा, क्योंकि ये पूरे इदारे पर बहुत बड़ा जो है वो इल्जाम लगाया गया है। मुस्लिम लीग नून और उनके हामी अक्सर जनरल रिटायर फैज हमीद को टारगेट करते हैं कि उन्होंने इमरान खान को हुकूमत में लाने के लिए बड़ा किरदार अदा किया, पूरी जो एस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने किरदार अदा किया और ये हमारे बहुत बड़े मुजरम हैं। फिर जनरल रिटायर बाजवा साहब के हवाले से भी पहले बात होती रही, लेकिन अब उनका नाम नहीं आता। लेकिन यहां जो है उन्होंने एक तो बात की है, यहां पर उन्होंने कहा जी जनरल फैज हमीद जो है उन पर बड़े शदीद इल्जामात हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी का फैसला कर लिया गया है। अब उन्होंने इसके साथ कहा कि करप्शन, दहशतगर्दी, भत्ताखोरी, फौज में बगावत की कोशिश, इस तरह के इल्जामात हैं जनरल रिटायर फैज हमीद पर। अब करप्शन के हवाले से जो इल्जामात उन्होंने लगाए हैं इसके अंदर, वो आप जरा पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं। चूंकि मेरा मकसद ये नहीं था कि ये उसको थोड़े से लोग सुनते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो तबका मलामतिया के अंदर उसका एक नाम जो है वो उन्होंने पैदा किया हुआ है। इस तरह के लोगों को एक आध मर्तबा उठाया जाता है और फिर वो जो मर्जी है कहते फिरे। अब यहां उन्होंने कहा जी कि F11, एक इल्जाम तो ये है, जैसे अबसार आलम ने कहा कि F11 निजी हाउसिंग सोसाइटी जो थी उसके मालिक को उन्होंने गिरफ्तार किया, पकड़ा, अगवा किया, फिर उसकी जो जमीन है वो कहा गया कि नाम लगवाओ, नजफ हमीद और मासूमा के नाम ये प्रॉपर्टी करवाई गई, लेकिन वो उसने तस्लीम नहीं किया, वो नहीं माना। तो बिल आखिर उस शख्स पर जब उसने तस्लीम नहीं किया और वो अपनी जमीन देने से इनकार किया, तो फिर जो है वो उस पर दहशतगर्दी का पर्चा करवाया गया और उसके तहत वो आगे पेशियां भुगत रहा है। दूसरा वो कहते हैं जी इसके अंदर इन पर इल्जाम है कि मनी एक्सचेंज डीलर्स जो है उनको भी अगवा करते थे, वो इस्लामाबाद के अंदर भत्ता लेते थे और मुख्तलिफ सेफ हाउसेज के अंदर रखा जाता था। सिंध में वो कहते हैं जो तूर है, तूर नामी जो यूट्यूबर है, वो कहता है कि सिंध में
یہ جو نیٹ ورک تھا ان کا جنرل فیض حمید کا، وہاں سے بھی خبریں آتی تھی اس وقت زمانے کے اندر کہ فلاں بڑی جو یہ بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ خبریں آتی تھی فلاں سیاستدان کے فرنٹ مین کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اب جب اس کو اٹھاتا چند دنوں کے بعد وہ بندہ برآمد ہو جاتا، لیکن کچھ بھی وہ بیان نہیں کرتا تھا، تو وہ ان سے بھی وہ پیسے لیتے تھے باروں بار، یعنی ریاست کو وہ پیسہ نہیں آتا تھا چونکہ بلیک منی ہوتی تھی اور اس کے اندر ان کو پہلی انویسٹیگیشن ہوتی تھی، اور یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بلیک منی ہے یہ باقاعدہ طور پر آئی ایس آئی کے لوگ ایسے لوگوں پر نظر رکھتے اور پھر ان کو پکڑا جاتا، پھر ان کی برآمدگی ہوتی، پھر ان سے پیسے لے لیے جاتے، پھر وہ خاموش ہو جاتے۔ یہ الزام جو ہے وہ جنرل فیض حمید کی قیادت میں پورا آئی ایس آئی کا جو ادارہ ہے ان پر یہ ایک بہت بڑا بلیم لگایا گیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ بیریا ٹاؤن کراچی، وہاں پر بھی جو شخص زیادہ فائلیں خریدتا تو وہ نظر میں آ جاتا، چونکہ یہ ملک ریاض اور یہ سارے ایک ہی کچا چٹا ہے، تو لہذا اس بندے کے بعد ظاہر ہے زیادہ فائلیں اٹھانے کے والے کے پاس پیسے ہوتے، پھر اس کو آئی ایس آئی کے پکڑتے، اور انہوں نے پکڑا کئی ایسے لوگوں کو اور آئی ایس آئی کے سیف ہاؤسز میں رکھا، ان سے بھی جو ہے وہ پیسے لیے۔ یعنی بتہ خور جو ہے وہ بھی جنرل فیض حمید اور ان کے ساتھ جو اہلکار تھے ان پر یہ الزام جڑ دیا ہے اس مریم نواز کے چہتے یوٹیوبر نے۔ پھر وہ کہتے ہیں کے پی کے اندر آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ تاجر اغوا ہوئے مختلف، ٹی ٹی پی جو ہے ان سے بتہ وصول کرتی تھی یا اٹھا لیتے تھے، اغوا کر لیتے تھے، تو اس دوران جو پشاور میں آئی ایس آئی کے اہلکار ہیں وہ اب بادیابی کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے، اور اس کے دوران وہاں پہ مثلا 6 کروڑ کی بارگیننگ ہوئی ہے، وہ مانگ رہے ہیں 2 کروڑ کے اندر معاملہ سیٹل کیا، تو اس اغوا برائے تاوان کا ملبہ بھی جنرل فیض حمید اور وہ آئی ایس آئی کے جو ہمارے ایجنسی ہے بڑی اساد اس کے اہلکاروں پر لگایا ہے اس شخص نے کہ جناب وہ بھی بارگیننگ کر کے تو پیسہ لاتے تھے، لہذا یہ بھی الزام ہے ان پر جس کی وجہ سے جنرل فیض حمید جو ہے ان کو گرفتار جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کرنل لیاقت کا ذکر آیا، وہ باہر جا رہے تھے اس لیے وہ ٹی ٹی پی سے نیگوشیٹ بھی کر رہے تھے، اور جو چکوال ہے لطیفال کے اندر فارم ہاؤس جو ان کا گاؤں ہے وہاں بھی انہوں نے بنایا ہے، ہزاروں کنال اراضی ہے ان کی، ارب پتی آدمی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھیے، کسی کی آمدن سے زائد اثاثہ جات ہیں، بے شک وہ جج ہو، جرنیل ہو، سیاستدان ہو، بیوروکریٹ ہو، یا کوئی عام محکمے کے اندر رہنے والا بندہ ہو، وہ اس سے پوچھنا، اس کے خلاف کارروائی کرنا یہ ریاست اور اداروں کا حق ہے، یہ درست بات ہے۔ لیکن یہاں پر جنرل فیض حمید جو ہے ان پر جو الزامات ہیں کارروائی ہونی چاہیے، کسی اور پر بھی ہے تو ہونی چاہیے، لیکن یہاں ایک پورے ادارے کو اس شخص نے جو ہے وہ لائن کے اندر کھڑا کر دیا ہے۔ یہ بڑا، مجھے تو کم از کم اس کے اوپر بڑا جو ہے وہ حیرت ہوئی ہے کہ یعنی یہاں پر پتہ یہ چلا جو الزامات لگائے گئے ہیں، تو آگے وہ کہتے ہیں جی سیکیورٹی اور دہشت گردی یہ بھی جنرل فیض حمید لے کے آیا ہے، یہ بھی۔ اب یہاں وہ کیسے، وہ کہتے ہیں دہشت گردی کا بنیادی محرک جنرل فیض حمید ہے کہ دہشت گردوں سے یہ کہتے تھے مذاکرات کریں۔ اب مجھے ایک ویسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا وہ جنرل جو باجوہ ہیں ان کی منشا کے بغیر یہ کہہ رہے تھے؟ وہ ایک پوری اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے یار، اتنا اختیار ہے ڈی جی آئی ایس آئی کا کہ وہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ پھر یعنی کمال ہے، میں تو حیران ہوں۔ اب یہاں مذاکرات کا تو فیصلہ اس وقت کی حکومت تھی عمران خان کی، پھر آرمی چیف تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تھے، پورا جو ہمارا ایک میکنزم ہے وزارتیں اس کے اندر انوالو تھی، تو ایک فیصلہ تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کیوں کہ ان کے دہشت گردوں کے ساتھ ذاتی مراسم یہ ظاہر کر رہا ہے، بندہ الزام لگا رہا ہے بھئی ریاستی امور کے اندر ہماری ایجنسیز کے دہشت گردوں کے یا کسی جو جماعتیں ہوتی ہیں کالعدم ان کے ساتھ بھی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک ریاستی معاملات ہوتے ہیں، وہ اس کو ذاتی بہرحال انہوں نے یہاں پر ظاہر کر کے ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی پر یہ بڑا ایک شدید جو ہے وہ الزام لگایا ہے، اور اصل میں یہ صرف ڈی جی پر نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ جو اہلکار تھے، ذمہ داران تھے، ان پر بھی بہت بڑا۔ وہ کہتے ہیں پھر آرمی چیف جب یہ نہیں بن سکے تو جنرل آسم آرمی چیف بن گئے، تو دوبارہ اب حملے شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے ان کے الزامات کے اندر مبینہ طور پر کہ 2013 میں جب عمران خان وہاں پر آئے کے پی کے اندر،
تو اس وقت ANP پیپلز پارٹی MQM اس طرح TTP نے اٹیک کیے دہشت گردوں نے کہ یہ اپنی کمپین نہیں کر سکے. تو جائزہ لیا جا رہا ہے کہ دوبارہ اس طرح کا ماحول بن رہا ہے کہ PTI کے علاوہ دوسری کوئی پارٹی کمپین نہ کر سکے. حملے شروع ہو گئے ہیں. تو PTI کو میدان میں رکھنے کے لیے اب بھی اسی طرح تو یہ ایکٹیو نہیں ہے فیض حمید صاحب، یہ الزام بھی لگ رہا ہے. تو یہاں پر اسی طرح سیاست کے اندر جو مداخلت ہے یہ بھی ایک عام الزام لگایا گیا ان پر اس حکومتی یوٹیوبر کی طرف سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو یوٹیوبر صاحب ہیں یا تو ہمارا جو ادارے ہیں بڑے معزز ہیں، محترم ہیں، ہمارا ایک سیاست میں مداخلت کے حوالے سے یقیناً ہمیشہ ہماری اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی رہی ہے، اب بھی یہی شکوہ ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن یہاں پر جو بات ہے وہ کہتے ہیں سیاست میں فوج کی عدم مداخلت پر فیض، جب یہ پالیسی آئی نام نہاد پالیسی، تو اس کے بعد فیض حمید نے اس کی خلاف ورزی کی. ISI کے اہلکاروں سے اپنے رابطوں کے ذریعے یہی کام کرتے رہے، ججز کو مینج کرتے رہے. فوج کے اندر کی جو بغاوت ہے اس کی طرف بھی انہوں نے ان کو مورد الزام ٹھہرایا. PM ہاؤس سے جو اہلکار پکڑا گیا تھا آڈیو ریکارڈنگ PM صاحب کی، تو اس کے وہ بھی جنرل فیض حمید سے رابطے میں تھا، یہ بتایا ہے. آرمی چیف کے دور میں بھی عمران خان سے لانگ مارچ کروایا تاکہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ DG یہ آرمی چیف نہ بن سکیں. اس کے ساتھ ریٹائرڈ جو افسران ہیں ان کے ذریعے دباؤ بغاوت کروانے کی کوشش، یہ ساری باتیں جو ہے وہ الزام لگایا ہے اس حکومتی یوٹیوبر نے، مریم نواز کے چہتے نے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فوج کے اندر پورا نیٹ ورک یہ چلا رہے تھے. بھائی وہ ایک زہر ہے وہ ایک ذمہ دار تھے تو وہ پورا ایک رابطہ تو ہوتا ہے. فوج کے اندر پورا نیٹ ورک چلا رہے تھے. وہ کہتے ہیں جنرل امجد شعیب کا جو فون ہے اس کی فرانزک ہوئی ہے. یہ اسد طور کا دعویٰ ہے، اسد طور نامی یوٹیوبر کا. وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ یہاں پر فرانزک ہوا ہے اور یہاں سے پتا چلا ہے کہ جنرل فیض کے ساتھ وہ رابطے کے ثبوت ملے ہیں. یعنی اس فون کے ذریعے جنرل فیض حمید سے ان کے رابطے کے ثبوت ملے ہیں. یار وہ ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل ہیں، وہ بھی سابق ہو گئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل، تو وہ ان کا رابطہ ہونا یہ تو کوئی الزام تو نہیں ہے. یہ کوئی امجد شعیب کے ساتھ، امجد شعیب کا تو ممکن ہے جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی رابطہ ہو، ابھی جو DG ISI ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ ہو. حیدر ثروت اور سابق جو کسی بھی ادارے کے ہوتے ہیں ان کے آپس میں فون رابطے تو ہوتے ہیں. تو وہاں سے کوئی ایسا ثبوت تو فی الحال سامنے نہیں آیا کہ کوئی انہوں نے ابھارا ہے کہ جناب یہ آپ کر دیں. بہرحال وہ رابطے جی ثابت ہو گئے فوج کے. پھر وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ایک دفعہ بھاولپور سے پنڈی آئے، اس طرح وہ ملاقاتیں سیاسی کرتے رہے. پھر ان کو زبردستی بھیجا گیا آڈیوز ویڈیوز، ایک دوسرے کی باجوہ اور فیض حمید جو ہے ان کے پاس موجود ہے. اب ان سارے الزامات جو ہے وہ میں نے 10-12 الزامات آپ کے سامنے رکھے ہیں. آپ اندازہ کریں اس ملک کا ایک سابق DG ISI، اس پر الزام صرف اس پر نہیں ہے، اس ادارے پر الزام ہے، یعنی ذاتی طور پر نہیں. یعنی ISI کے اگر سیف ہاؤسز کے اندر اغوا کر کے بندے رکھتے رہے، اگر ISI کے اہلکار پیچھے جو ایجنسی ہے ہماری خفیہ ایجنسی اس کے لگائے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ادارے کو آپ الزامات کی زاد میں لے کے آئے ہیں. اب یہاں جو ہے وہ ادارے کو اس طرح کے لوگوں کو یقیناً جو ہے وہ جواب تو دینا چاہیے ایک پرامن اپنے طریقے کے ساتھ. لیکن یہاں جو ہے آپ دیکھیے کرپشن، بھتہ خوری، دہشت گردی، فوج میں بغاوت اور سارے جو الزامات ہیں، اغوا برائے تاوان، اور یہ سارے جو الزامات ہیں اس طرح کے سیاست میں مداخلت چلیں وہ چلتا رہتا ہے. اور اسی طرح یہ الزامات اس طرح کے شدید یہ لگا دیے گئے جی جنرل فیض حمید اور پاکستان کے حساس ترین ایجنسی پر. اب اس بنا پر وہ کہتے ہیں گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا، چند دن یا چند ہفتوں کے اندر بڑے عام ثبوت آ گئے اور ان کو گرفتار کیا جائے گا. تو جنرل امجد شعیب کے بعد اگلا نمبر جنرل فیض حمید کا یہ تاثر دیا گیا ہے اور اس وجہ سے عمران خان بے قابو ہے. تو اب دیکھنا ہے اس پر جو ہے وہ چونکہ نون لیگ کے حامی یا PDM کے حامی کسی یوٹیوبر یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی طرف سے اگر اتنے شدید الزامات لگائے گئے ہیں تو اس پر بھی کوئی ایکشن ہوتا ہے یا صرف کوئی عمران خان یا PTI کا اچھے لفظوں میں نام لے لے اور PDM جو ہے اس کو کرپٹ سمجھے تو اس کے خلاف ہی ایکشن ہونا ہے. تو انتظار کرتے ہیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.